अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो एतमाद आ गया है सडनली ऑपोजिशन में, ये एतमाद जो अदम एतमाद के लिए लाया गया है। और हमने देखा है कि राब्तों में बड़ी तेज़ी हो रही है। शहबाज शरीफ साहब राब्ते कर रहे हैं इत्तेहादी जमातों के साथ जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और साथ ही साथ हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी मिली। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मिले, उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मिली, फिर काफ लीग मिली, एक मुलाकात, दो मुलाकात, 3 दौरे, और इसके बाद इतना एतमाद कि आज एतमाद आपको मरीम नवाज शरीफ साहब का जो एवन फील्ड रेफरेंस केस में हाजिर हुई थी, उसके बाद उन्होंने क्या फरमाया, आप जरा सुनिए। और जब इक़्तिदार की कश्ती डोलती नजर आ रही है तो इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नजर नहीं आएगी। जब आप अब अवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। भले आप ट्रक्स के ऊपर चढ़ जाएं, जहां भी चढ़ जाएं, अवाम के हाथ आपके गरेबान तक पहुंच चुके हैं और अब आप अपनी खैर मनाएं। वो जितने भी अपने वज़रा को तमगे दें, कुछ दें, और वो तमगा जो आपको पता है कौन कौन सी मिनिस्ट्री को मिला है। मईशत नहीं है, उसमें खारजा नहीं है, जो पाकिस्तान को अच्छा पावर नहीं, जहां जहां मैसिव कोलोसल फेलियर्स हैं। आज खान साहब ने अपने 10 वज़रा में सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं था, मईशत के मिनिस्टर के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं था तो मुराद सईद साहब के लिए था तो खुसरो बख्तियार साहब के लिए था, और था तो शेख रशीद साहब के लिए था। लेकिन इस वक्त मईशत के ऊपर जो इतना बड़ा बहरान है, उसके ऊपर जाहिर है कोई सर्टिफिकेट बनता भी नहीं है। और फॉरेन पॉलिसी में जो हम बहुत ज़्यादा अब कोई नाच रहे थे और बड़ा हम लोग छलांगे लगा रहे थे कि हमने बड़ा कुछ अचीव कर लिया है, तो अपोजिशन जमातें फिर बजा हैं ये कहने में कि फिर फॉरेन पॉलिसी तो फेल हो गई है, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी कोई सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल नहीं मिला। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा है कि सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल जिनको नहीं मिला, आज वो सूबे की बात कर रहे थे, और जो सराइकी सूबा है उसके लिए एक और खत अरसाल कर दिया गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह ख़त दोबारा अरसाल किया है कि अवाम के लिए बहुत बेहतर होगा नया सूबा। लेकिन उसी सूबे के एक शहर मुल्तान में आज बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, वो भी सुना देते हैं आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ऐलान जंग किया है इस नाअहल नालायक सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ। ऐलान जंग किया है, हमने मिलके मेहनत करना है और इस सिलेक्टेड कठपुतली निजाम जो इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया है, इसका खात्मा का बंदोबस्त कर। जी, और एक तजाद पाया जाता है कि आया कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, इसलिए अदम एतमाद आ रहा है। तो काफ लीग के जो रहनुमा हैं कामिल अली आगा साहब, उन्होंने फरमा दिया है कि उनके नज़दीक एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। साथ ही साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी कह दिया कि अब वो अपने बड़ों को अपना ये केस पेश करेंगे। अब उनके बड़े कौन हैं ये भी देखना पड़ेगा। और नून लीग के पास आखिर क्या जादू की छड़ी आ गई है कि इत्तेहादी जो हुकूमत के हैं, अपनी अपोजिशन में भी इतना इत्तेहाद हो गया है। इस पर बात करेंगे जी इस वक्फे के बाद। राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। जी, वेलकम बैक टू गूंज। और एक दफ़ा का जिक्र है कि हाथ हुआ करता था, कभी वो हाथ जो है सर पर था, कभी वो किसी की पुश्त पनाही करता था, कभी वो किसी की गर्दन तक पहुंचना चाहता था। फिर इसको अलग अलग नाम दिए गए, कभी एक पेज कहा गया, कभी मिसालें दी गई कि इतनी हम आहंगी तो कभी इदारों और हुकूमतों में नहीं रही जितनी कि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नसीब में आई है। साथ ही साथ हमने देखा कि जी अब वो जो हाथ है शायद उस पर हाथ नहीं डाल सका कोई, तो अब बेसाखियों को हिलाने की बारी शायद आ गई है। हमने देखा है कि जब बड़े जो राब्ते हैं वो तेज़ हो गए हैं हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं और अपोजिशन के दरमियान। और साथ ही साथ काफ लीग के कामिल अली आगा साहब ने एक दफ़ा फिर आपको बता रहे हैं कि उन्होंने एक प्रोग्राम में ये जिक्र किया कि उनके हिसाब से इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। और साथ ही साथ फैसल सब्जवारी साहब ने भी कह दिया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा ने, कि घबराने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि अभी तक उनको कोई इशारा नहीं मिला है। तो ये इशारे कनाइयाँ नहीं मिलने के बावजूद अब तक ये राब्ते क्या अचीव कर पाए हैं, और क्या ये जो एतमाद नज़र आ रहा है अपोजिशन में अदम एतमाद के हवाले से, क्या इसकी भी कोई मतलब कोई इसकी बेसिस है, कोई फाउंडेशन स्ट्रांग है। इसी पर मजीद बात करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब, सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बता दीजिएगा कि कहा जाता था कि अदम एतमाद तब तक नहीं आ सकता जब तक कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं होगी। फिर अब हमने देखा है कि आपके राब्तों में तेजी आई है। वो जो बैसाखियों का जिक्र होता था, शायद वो बैसाखियां ये इत्तेहादी जमाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं कि उनके नजदीक एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है और फैसल सब्जवारी साहब कह रहे हैं इशारा नहीं मिला, तो आपके हाथ फिर क्या आया सर?
دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں. کوئی بھی معاملہ ہو تو اس میں صرف ایک وجہ جو ہے وہ فائنل رزلٹ جو ہے وہ پیدا نہیں کرتی. ایک تو یہ ہے کہ لوگ پہل اس بات سے گھبراتے ہیں کہ گورنمنٹ فارم ہوئی ہے, ابھی اس کے 3 سال پڑے ہیں, 4 سال پڑے ہیں, لمبا عرصہ ہے, اتنی دیر ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے, یا ہمارے خلاف مقدمات بن جائیں گے, یا ہم انتقام کا نشانہ بنیں گے. پھر کچھ لوگ جس طرح سے اس حکومت میں انتقام کا نشانہ بن رہے تھے, کیپٹل پنشمنٹ کے جھوٹے کیسز جو ہے وہ لوگوں کے خلاف بنائے گئے. نیب جو ہے اس نے لوگوں کو پکڑ کے پوری فیملیز کو جو ہے وہ قید میں رکھا, اور انویسٹیگیشن بہت ہی جو ہے وہ برے انداز سے کی گئی. جی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ خوف جو ہے یہ آخری سال میں, یہ کوئی اس مرتبہ کی بات نہیں ہے, یہ اس سے پہلے بھی جو الیکشن ایئر ہوتا ہے تو اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آخری سال میں لوگ پھر حوصلہ پکڑ لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ چلیں یہ اتنے مہینوں کی بات ہے تو چلو گزارا ہو جائے گا, مقابلہ کر لیں گے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ اب پازیٹیو رسپانس کر رہے ہیں. جو لوگ پہلے کہتے تھے کہ جی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے, ہمارے خلاف مقدمات بن جائیں گے, ہمیں فلاں جگہ سے فون آ گیا ہے, فلاں جگہ سے فون آ گیا ہے, تو اب ایک تو لوگ تھوڑا بہت فون کا بھی جو ہے وہ ٹالریٹ کرنے یا تھوڑا فیس کرنے کے موڈ میں ہیں, نمبر بند کرنے کے موڈ میں. دوسرا یہ ہے کہ جی یعنی فیس کرنے کے موڈ میں. دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے بڑا دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ جی ہمارا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے, اور ہم اس میں جو ہے وہ نیوٹرل یا غیر جانبدار رہیں گے. رہنا بھی چاہیے, اس ملک کا آئین بھی یہی کہتا ہے, قانون بھی یہی کہتا ہے. تو اس لیے ہم نے اللہ کا نام لے کے جو ہے یہ بڑا سنجیدگی سے یہ عمل جو ہے یہ شروع کیا ہے. اور ابھی تک تو ہماری آبزرویشن یا ہماری اسیسمنٹ یا جو ہمیں چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں تو ہمیں نیوٹرل جو ہے نا وہ بات درست ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس میں کوئی فرق ہوگا تو پھر وہ بھی پتہ چل جائے گا. لیکن بہرحال ایک کوشش تو کرے نا. اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے, یہی سوچتے رہیں گے کہ جی نیوٹرل ہے نہیں نیوٹرل ہے, تو پھر تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے سر وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن آپ کو یاد ہوگا, سوری سر, اور پی ایم ایل این نے جی سر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اس میں جو ہے وہ ایک ہم کوشش کریں گے, باقی کامیابی ناکامی جو ہے وہ تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے سر, حوصلہ انہوں نے بھی پکڑا ہے, جو ڈرتے تھے آپ نے بھی پکڑ لیا ہے, حوصلے بلند ہیں, لیکن حوصلے کے علاوہ جو نمبر گیم ہے سر وہ آپ کے خلاف جاتی ہے جو قومی اسمبلی میں ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ کے فیور میں بھی جاتی ہے, اگر آپ کے پاس 63 کا نمبر ہوتا بھی ہے سینٹ میں, تو آپ کوئی بل نہیں روک پائے. صادق سنجرانی صاحب کو آپ عدم اعتمادی لا سکے ان کے خلاف, وہ بھی وہی ہیں. تو سر جب نمبر پورے ہوتے ہیں تب بھی یہ ہوتا ہے, اور نمبر نہیں پورے ہوتے تب بھی یہ ہوگا. تو پھر ہم بار بار یہ کہیں کہ فون کال آ گئے, یا پی سی او لگ گیا, یا کسی کو بھیج دیا گیا, یا پریشر آ ہوا, تو یہ سر زیادتی نہیں ہوگی؟ نہیں, آپ بات کر رہی ہیں جب 3 سال رہتے تھے, 2 سال رہتے تھے, 2.5 سال رہتے تھے. ٹھیک, اب آئے نا, اب جو ہے وہ 14-15 ماہ کی بات ہے, 2 مہینے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ 11-12 مہینے کی بات رہ جائے گی. تو یہ بڑا ڈفرنس ہے, یہ بڑا فرق ہے. یعنی 3 سال میں, 2 سال میں, اور 1 میں جو ہے وہ کم از کم 2 سال کا فرق ہے, 24 مہینوں کا فرق ہے. ٹھیک ہے, ویلڈ. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آخری سال ہے, یا جسے آپ الیکشن ایئر کہتے ہیں, تو یہ کیونکہ ایک سیاسی جماعت تو یہ ہے ہی نہیں. یعنی یہ تو ایک ایسا نااہل اور نالائق ٹولہ ہے, کچھ 10 بندے ادھر سے, 3 بندے ادھر سے, 13 ادھر سے, جو ہے وہ 9 ادھر سے, سارے پکڑ دکڑ کے جو ہے وہ ان کو, کچھ ہمارے لوگ ہی وہاں پہ جا کے بیٹھے ہیں, تو کچھ پیپلز پارٹی سے ہیں, کچھ کسی اور جماعت سے ہیں. تو ان سب کو پکڑ دکڑ کے جو ہے وہ ایک نظام میں اکٹھا کر کے ان کو بنی گالا جا کے پٹے پہنائے گئے تھے. تو وہ جماعت تو ایک ہے ہی نہیں, سوچ تو ایک ہے ہی نہیں, کوئی ان کی آپس میں کمٹمنٹ تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے سر یہی بات کمٹمنٹ کی, اور نہیں سوری یہی بات سر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا کب کامیاب ہوتے ہیں
لیکن یہ شیرازہ بکھرنے والا ہے. ٹھیک ہے سر, اب یہ بات جماعت جو ہے بطور سیاسی جماعت کے نہیں چلے گی. یہ ٹھیک ہے سر, یہ بڑی آپ جو بات کریں یہ اپوزیشن کے فیور میں جاتی ہے, اپوزیشن کو بڑی امید بھی ہوتی ہے اجاگر, لیکن یہ ہم نے تمام تر باتیں سنی ہیں, اب گئی حکومت کی, اب گئی, اب آپ نے وقت کی بات کر دی, ٹھیک ہے تو پھر یہ وقت تو 6 ماہ بعد اور بھی کروشل ہو جائے گا, تو پھر عدم اعتماد کیا 6 ماہ بعد لائیں گے. اور سر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پھر رمضان نے آنا ہے, پھر بجٹ نے بھی پیش ہونا ہے, جون تک کا ٹائم ہے, پھر پیپلز پارٹی نے 27 کو جلسہ نکالنا ہے, آپ نے 23 مارچ کو اناؤنس کیا ہوا پی ڈی ایم نے. سر اس پورے جو بات کی جاتی ہے اپوزیشن کے حوالے سے, حکومتی جو نمائندے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اصل میں آپ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. سر آپ کے نزدیک اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں, کیا پاکستان پیپلز پارٹی گیم چینجر ہوگی یا گیم سپوائلر ہوگی؟ دیکھیں, ہمارا جتنا مرضی ان سے اختلاف ہو, اور اختلاف ہے, وہ ایک علیحدہ جماعت ہے, ہم ایک علیحدہ جماعت ہے, کل کو الیکشن ہونے ہیں تو ہم نے بالکل ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے, لیکن ہمارا اس بات کے اوپر مکمل اتفاق ہے کہ اس نااہل اور نالائق ٹولے کو جو ہے یہ نکالنا ہے, اور یہ جو ملک کے اوپر مسلط ہیں ان کی وجہ سے ملک جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج اور نقصان میں جا رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر ان لوگوں کو ٹائم اور ملتا ہے تو یہ اور irreparable جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ پہنچائیں گے. تو دیکھیں, یعنی اگر ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ جانے والے ہیں, چلے جائیں گے, ہم ان کو نکالیں گے, تو یہ اس وقت نہیں نکلے, تو اب نکلنے کا ٹائم آ گیا ہے نا. اب بالکل ان کے نکلنے کا, ان کے جانے کا ٹائم آ گیا ہے, اور اب آپ دیکھیں گے کہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل ادروائز جو ہے وہ بیہیو کریں گی. اور ہم تو کیونکہ اب اس کو کر رہے ہیں, ہم نے نام فائنل جو ہے وہ کیے ہیں جن کو ہم نے اکاموڈیٹ کرنا ہے, تو لوگ تیار ہیں اکاموڈیٹ ہونے کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بات آگے چلے گی. سر کیا وزیر اعظم کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے؟ کیونکہ عدم اعتماد تو ظاہر ہے سٹیپ 1 ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے سٹیپ 2 پر بات کیے بغیر یا کوئی فیصلہ کیے بغیر سٹیپ 1 تو نہیں آ سکتا, تو سٹیپ 2 کے جو حوالے سے وزیر اعظم کے نام پر کوئی سٹیپ 2 کے اوپر دیکھیں, جو ویسے پاکستان مسلم لیگ نون نے, ہم نے تو تمام اختیار جو ہے ہماری CEC نے وہ میاں نواز شریف صاحب کو دے دیا ہے کہ وہ اس بارے میں جو بھی فیصلہ کریں وہ متحدہ اپوزیشن کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطوں کے بعد وہ کر سکتے ہیں, وہ PDM کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کے کر سکتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ طے یہی پایا ہے کہ پہلے سٹیپ 1, جب سٹیپ 1 عبور ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر سٹیپ 2 آئے گا نا, تو جب آئے گا تو اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. سر یہ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا ذکر خیر کیے بغیر سٹیپ 1 کیسے اچیو کریں گے؟ سر سٹیپ 1 اچیو کرنے کے لیے جن کی آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے ان کو کچھ دے لے تو کرنا پڑے گا. کیا آصف علی زرداری صاحب کے نام پر کوئی گفتگو ہوئی ہے سر, اور کیا یہ ایکسیپٹیبل ہوگا آپ کی پارٹی میں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اس قسم کی کوئی سوچ PMLN میں تو بالکل نہیں ہے. ہم تو جو عبوری سیٹ اپ ہوگا ہم اس عبوری سیٹ اپ کو بالکل سپورٹ کریں گے, اور یہ چاہیں گے کہ وہ مختصر مدت کے لیے ہو اور اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور عبوری سیٹ اپ میں اگر کسی کی دلچسپی ہے تو بھلے ہو, تو ہماری تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو اس لیے جھگڑا کس بات کا, کوئی جھگڑا نہیں ہے اس بات پہ. ٹھیک ہے سر, عبوری سیٹ اپ میں تو آپ اکاموڈیٹ کر لیں گے, اس کے اوپر جھگڑا کیسے پڑے گا؟ جی ٹھیک ہے, صحیح آپ کی بات سمجھ آ گئی. سر یہ اگر اکاموڈیٹ ہو جائیں گے تمام لوگ, لیکن سر مسئلہ یہ ہوتا ہے جو اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں, یہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ 9 ان کی ہیں, 6 ان کی ہیں, 13 ان کی ہیں, یہ جو سر یہ ہوتے ہیں بڑا نمبر گیم پہ بڑا فرق ڈالتے ہیں. اب کاف لیگ جتنا مرضی کہے کہ ان کا معاہدہ ریاست کے ساتھ ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ چاہے جتنے بھی اپنے بڑوں کے سامنے اپنا کیس پریزنٹ کرے, لیکن سب کو پتا ہے کہ ان کے کوئی نہ کوئی مفادات ہوتے ہیں. حکومت میں رہتے ہوئے تو مفادات سے نوازنا آسان ہے. اپوزیشن کے لیے اس وقت کاف لیگ کیا مطلب مانگے گی, اور اپوزیشن کیا دے سکتی ہے سر کاف لیگ کو یا متحدہ قومی موومنٹ کو؟ دیکھیں, کاف لیگ سے زرداری صاحب گئے ہیں, زرداری صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے, تو وہ زرداری صاحب جو واپس آ کے بتائیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کیسے چاہتے ہیں, تو بات ہو جائے گی PDM کی جو ہے وہ سربراہی میٹنگ میں. اسی طرح سے جو ہے وہ MQM کے ساتھ بھی جو رابطہ ہے, ان رابطوں کا بھی نتیجہ سامنے آ جائے گا. GDA ہے, ہمارا جو فوکس ہے, ہمارا فوکس اور طرف ہے. ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اور طرف کام کر رہے ہیں, اور وہاں سے ہمیں اتنا نمبر حاصل ہو جائے گا کہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی
اتحادیوں کی. اتحادی جو ٹھیک ہے وہ اپنا وعدہ پورا رکھیں, وہ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ نمبر دوسری طرف سے پورا ہو جائے گا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو آپ کی نظریں کہیں اور ہیں سر, کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ, تو یہ نشانہ سر یہ کیا حکومتی اراکین پہ جا کے بیٹھے گا؟ جی بالکل. ٹھیک. وہ لوگ جو یعنی جو خواب انہوں نے دکھائے تھے, جی جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا, پوری قوم کے ساتھ نوکریوں کا فراڈ, گھروں کا فراڈ, اور اس کے بعد جو انہوں نے جو ہے وہ کرپشن کے شبخون مارے ہیں, آٹا ڈکیٹی کی ہے, چینی ڈکیٹی کی ہے, یوریا کھاد کی ڈکیٹی کی ہے, اور اب یہ آپ کو پتہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں آگے تو ہر چیز جو ہے وہ تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جائے. اس کے بعد پھر کیا آ رہا ہے؟ اس کے بعد گندم کا بحران آ رہا ہے. یہاں پہ لوگوں کو آٹا نہیں ملے گا, تو چینی نہ ملنے سے تو پھر گزارا ہو گیا نا, لوگوں نے برا بھلا کہہ کے گزارا کر لیا, چلو چائے جو ہے وہ پھیکی پی لی. آٹا جب یہاں پہ نہیں ملے گا نا تو اس وقت پھر لوگ جو ہے وہ گزارا نہیں کریں گے اور گھروں میں نہیں بیٹھیں گے. اچھا سر ایک آخری حالات آگے ہونے جا رہے ہیں اور مہنگائی جس طرح سے آگے جا کے بڑھنے والی ہے, اور یہ جب اب اپریل مئی اور جون آئے گا تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں نا. ٹھیک ہے سر, ان لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہیں کہ ہمارا کیا حشر ہوگا, تو اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ کنارہ کشی کرنے کو تیار ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے جان چھڑائیں, ان سے ہم بھی اپنی جان بھی چھڑائیں اور ملک کی جان بھی چھوٹیں. تو سر یہ صرف آپ کو ووٹ دیں گے یا آپ کی پارٹی کا حصہ بھی بنیں گے؟ دیکھیں جو لوگ آئیں گے وہ پھر حصہ تو بنیں گے, ہم ان کو اکاموڈیٹ کریں گے. یہ چیزیں جو ہیں یہ پارٹی لیڈرشپ لیول کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں, ان کے اوپر جب کوئی فائنل صورت ہوگی تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ کوئی چھپ کے ہونے والی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, بہت بہت شکریہ. اور ویسے ان میں سے اکثر تو وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی ہمارے ساتھ ہی تھے, اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی, لیکن بے وفائی کے بعد جو ہے وہ اب وہ پچھتا رہے ہیں. وہ تو سر آپ ویلکم بیک کریں گے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ رانا صاحب آپ نے جوائن کیا, بہت بہت مہربانی. وقت کی کمی ہے لیکن بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے بڑی جامع گفتگو کر لی, اور آپ نے دیکھ لیا کہ تکیہ نہیں ہے اتحادی جماعتوں پر, تکیہ تو کہیں اور ہے, اور یہ لوگ مذاکرات کرتے رہیں گے. زرداری صاحب قاف لیگ سے ملے ہیں, کیا وعدے ہوئے ہیں, کیا پیمانے ہوئے ہیں, لیکن ان کی نگاہیں کہیں اور ہیں, اور وہ ہم نے رانا صاحب نے بتا دیا کہاں ہیں. کیا ہوتا ہے عدم اعتماد میں وہ تو ہم بات کریں گے, لیکن اب یہاں پہ لیں گے وقفہ. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو فیصل پاپڑا صاحب کے خلاف جو ایک کیس تھا اس کا فیصلہ آ چکا ہے, اور اس میں بڑا کلیدی کردار تھا قادر مندوخیل صاحب کا, ان سے بھی بات کریں گے. اور یہ 62(1)F کا کیا فیوچر ہے اس پہ بھی بات کریں گے. پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے نون لیگ سے, اور ان کے کیا انٹرسٹ ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے اس وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. مندوخیل صاحب آپ کو بہت شکریہ. آفتاب جہانگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے. بہت شکریہ آپ کا جہانگیر صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. جہانگیر صاحب پہلے تو ہم معاملات پہ بات کریں گے. عدم اعتماد کے لیے اعتماد بھی آ گیا ہے, آپ کے اتحادیوں سے رابطے بھی ہو رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے, اس کا تو جو اثر آئے گا سر پہلے یہ سرٹیفکیٹس کی بات کر لیتے ہیں. آج جو یہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں یہ کارکردگی پہ ہیں یا خان صاحب کے فیوریٹزم پر بیسس ہے ان کا؟ جی بہت شکریہ ثنا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا. تھینک یو سر. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس چیز کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم سے کم یہ ہے کہ عوام کو یہ پتہ تو چلا کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے سب کے سامنے براہ راست ایک سرٹیفکیٹس دیتے ہوئے بتایا کہ ان کی کارکردگی ہے, اور ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ان کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے, اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اور جن لوگوں کو نہیں دیا گیا ہے تو ان کے لیے چیلنج ہو گیا ہے کہ دیکھیں جی اگر ہم کام کریں گے تو کل ہماری بھی اپریسیشن ہوگی, ہمیں بھی عوام کے سامنے پذیرائی ملے گی کہ جی ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے. یقیناً بہت اچھا کام ہو رہا ہے, میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں ریلوے کے اندر اس وقت بہت اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ اس معیار کے مطابق نہ ہو جو ٹیم بنائی گئی ہے پرائم منسٹر صاحب نے, جنہوں نے یہ سارا انیلس کیا ہے کہ جی کہ کس کا معیار کتنا ہے کتنا نہیں ہے. تو اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ سر ایک منٹ سر, ریلویز کا آپ نے ذکر کر دیا, ریلویز سے آپ کی مراد جو ہے سوری مراد یعنی کہ مراد صحیح, لیکن آپ کی مراد شیخ رشید صاحب تو نہیں ہے, کیونکہ شیخ رشید صاحب کو تو داخلہ کا ملا ہے نا سرٹیفکیٹ.
نہیں आजम स्वाति है। میں کہہ رہا ہوں आजम کہ स्वाति میں साहब, अच्छा, ذاتی sorry, طور پہ- रेलवे वाले, ठीक है, आप आजम स्वाति की बात करें, ठीक है। میں میرا کہنا یہ تھا سنا نہیں سر, میں وہ یہ میں کہہ رہا بھول ہوں گیا تھا کہ وہ ذاتی شیخ رشید طور صاحب بھی تو پہ ریلوے جانتا منسٹر تھا ہوں. نا, تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں شاید ان کو اس لیے ملا ہو. اور ہاں جی سر, جی سر. نہیں 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 اچھا. نہیں 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 ٹھیک ہے میرا سر. یہ کہنا ہے کہ جی. کہ ریلوے والے بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جو ٹیم جنہوں نے انالیس کرنا تھا انہوں نے سمجھا ہوگا کہ ابھی ان کو اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں, لیکن یہ ایک اچھی بات ہے, آپ لوگ بھی کرتے ہیں اپنے ادارے کے اندر کہ کوئی اچھا آدمی کام کرتا ہے تو اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو دوسرے ہیں وہ کام نہیں کر رہے, اچھا. انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ بھی اور بہتر اپنے آپ کو کریں. تو یہ تو ایک اچھی چیز, اچھی روایت ڈالی ہے. تو یقیناً یہ اگر زندگی میں موقع ملا تو پیپلز پارٹی کو دوبارہ سندھ کے اندر گورنمنٹ کرنے کا, تو یہ بھی اسی طرح کی ضرور کریں گے کہ جی کس وزیر کی کیا کارکردگی ہے اور اس کے ادارہ کس طرح کام کر رہا ہے. کیونکہ یہ صرف وزیر کا کام نہیں ہوتا, یہ جو نیچے منسٹری ہوتی ہے اس کو اپریسیشن ہوتی ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا, تو آپ کا جو کپتان ہے اس کو اپریسیشن لیٹر ملا. سر یہ خسرو بختیار صاحب کو, خسرو بختیار صاحب کی منسٹری نے کیا ایسا کام کیا ہے سر, اور مراد سعید صاحب نے, تھوڑا سا ہمیں ہماری آڈینس کے لیے آپ اگر گائیڈ کر دیں, ہمیں شاید نہ پتا ہو, اگر تھوڑا سا آپ گائیڈ کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, میں آپ جب وہ بات کرتے ہیں آپ ان کو بلائیں اپنے پروگرام کے اندر, وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے 1000 کلومیٹر کا میں نے کام کیا ہے, میں نے اس ریٹ کے اوپر روڈز بنائی ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے پوسٹ آفس کے اندر کیا کام کیا, وہ پوسٹ آفس جو ہے وہ پروفٹ پہ چلا گیا ادارہ. یہ ساری چیزیں ہیں, آپ ان کے ساتھ اکیلے 1 to 1 سارے آتے نہیں ہے نا, میں پوچھ لیتی سر, لیکن پروگرام میں آتے نہیں ہے. آپ اتنی ورکنگ کر کے آتی ہیں, آپ اتنی ورکنگ کر کے آتی ہیں اور اتنی سینئر صحافی ہیں, تو آپ ان کے ساتھ 1 to 1 بیٹھیں. سر وہ نہیں آتے نا 1 to 1, میرے ساتھ میں کیا کروں سر, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں آتے سر. میں آپ ان سے میں کوشش کروں گا کہ سفارش کر دیجیے گا, مجھے بہت خوشی ہوگی سر. پروگرام کر لیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. اوکے جی مندوخیل صاحب, اگر آپ ٹھیک ہے, اگر سندھ حکومت میں آپ کو دوبارہ ملی سر حکومت, ویسے تو آثار نہیں لگ رہے جیسے کہہ رہے ہیں جہانگیر صاحب, لیکن آپ کو اگر دوبارہ سندھ حکومت مل گئی اور آپ کو یہ سر سرٹیفکیٹ دینے پڑے, تو آپ کے 10 وزراء کون ہوں گے سر, اور کن کی کارکردگی کو اپریشیٹ کیا جائے گا, اور یہ کارکردگی کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں جن لوگوں کو دیا گیا؟ کیونکہ وزیر جو ہمارے فورن پالیسی کے ایکسپرٹ ہیں ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا, حالانکہ ہماری فورن پالیسی تو بڑی اچھی ہے اور ہم نے تو بڑا کامیاب اس وقت چین کا دورہ بھی کیا ہے. اچھا دیکھیں, یہ سنا یہ فورن پالیسیز ایک الگ ایک سبجیکٹ ہے اس کے اندر, لیکن یہ جو دو چیزیں ہیں نا, یہ مطلب وہ الگ ایک نوعیت ہے کہ جی اگر کسی نے نہیں سر, میں یہ مندوخیل صاحب سے پوچھ رہی ہوں, ٹھیک ہے, میں مندوخیل صاحب سے پوچھ رہی ہوں. مندوخیل صاحب کو فلپ سائڈ بھی دینا ہوتا ہے. جی 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 مندوخیل صاحب, ٹھیک ہے مندوخیل جی, مندوخیل جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے محترم آفتاب جہانگیر صاحب میرے اچھے دوست بھی ہے, انہوں نے بات کھڑے کر دی ہے مراد سعید کے حوالے سے. ایک ہی جملے سے اس کو بلا لو کر لے. ایک ٹی وی چینل پہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے چیلنج کیا, میں نے کہا بلوچستان میں 1 کلومیٹر بتاؤ جو آپ نے روڈ بنایا. انہوں نے اس پہ ایک ٹیلی فون لائن پہ لیے, جواب نہیں دے سکا. مغربی روڈ میرے آبائی علاقہ زوب سے گزر رہے, 1 کلومیٹر بھی نہیں بنایا. ہاں پچھلے مہینوں میں وزیر اعلیٰ جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے جام صاحب, اس کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک روڈ ضرور افتتاح عمران نیازی صاحب نے کیے, مراد سعید صاحب کو, وہ گاؤں کا روڈ تھا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے سے ساتھ ساتھ وہ کارکردگی بھی دکھا دیتے. وہ کہ مراد سعید ان کا ذاتی دوست ہے, کر رہے, پرفارمنس اچھی ہے, پورے پاکستان جانتا ہے, تو ہمیں بھی تو بتا دو کہ پرفارمنس کون سے شعبے میں اچھی ہے اس کی. اور سی پیک ان کے آرڈر ہے وہ تو بلاک ہو گیا, مغربی روٹ بند ہو گیا. سکر سے لے کے حیدرآباد تک جو موٹر وے نواز شریف صاحب کے دور میں ڈیزائن ہوا تھا سب, وہ آج تک شروع نہیں ہو سکا. اور آفتاب جہانگیر صاحب کی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو 90% کام نواز شریف صاحب چھوڑ گئے حکومت میں, یہ بقایا 10% بھی آج تک ابھی تک مکمل نہیں کر دیا. تو بھیا سر یہ اچھا, پھر اس کے بعد اب آئیے اسد عمر کی طرف. بھائی اسد عمر کو تو آپ نے جب وزارت سے نکال دیا تو وہیں سے تو سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو کہ اس نے کیا کیا. اچھا اس کو بھی چھوڑیے, فواد چودھری صاحب جو گالی گلوچ کو کر ہے وہ اس لائن میں نہیں ہے. اچھا سی پیک کا میں حوالہ پھر یہ دوں, وزارت خارجہ کا یہ کہہ رہے کیوں چائنا کا اتنا بہترین دورہ ہو گیا, پلاسٹک کی کرسیوں پہ سورہ منسٹر صاحب کو دکھا دیے, ملنے کی جو وہ ٹونی کی انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے اسے ملاقات ہو گئی ہے, تو کارگی تو بیکار رہی نا, اس کو تو نہیں ملنا چاہیے نا. یار مندوخیل آپ تو سمجھدار آدمی ہو, آپ کو تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس میں آپ کو شرمندگی ہو کہ چائنا کے دورے میں جو ملاقاتیں ہوئی, جو کامیابیاں ملی, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اور آپ کے لیے میں آسان کر دیتا ہوں مندوخیل, میں آپ کے لیے بڑا آسان کر دیتا ہوں, آپ کے لیے تو بہت اچھا ہو گیا. آپ پارلیمنٹ کے اندر ایک سوال ڈال دیں کہ مراد سعید صاحب آپ کو جو سرٹیفکیٹ ملا ہے آپ نے اپنی کارکردگی بیان کر دیں,
وہ آپ سوال ڈالیں گے آپ کو جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے سر میں انٹرویو کر لوں گی اور یہ سوال اٹھاؤں گے. آپ کے گاؤں کے اندر وہ روڈ نہیں گئی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس میں تو آپ کا اپنا قصور ہے کہ 5 سال آپ کی اچھا ٹھیک ہے آفتاب صاحب انہوں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا اپنے گاؤں کے اندر. اچھا آفتاب صاحب انہوں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, ان کی بات سننے دیجیے, آپ کو رسپونڈ کا آسانی پیدا کر رہا ہوں مندو کھیل کے لیے. بولا ان کے اندر اتنا بھروسہ نہیں ہے, اتنا یعنی ان کو برداشت نہیں ہے کہ جب پرائم منسٹر کو ان کا اپنا وزیر پرویز خٹک صاحب سناتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے وہ آپ کی میڈیا نے سن لیا ہے, اور ہم نے قومی اسمبلی میں بھی کہا پرویز سوال کیا کیا جواب کیا دے رہے ہیں سن لے او بھائی سن لے اللہ کا واسطہ یار. اچھا اب آپ آئیے شریف مزاری صاحب کی طرح ان کو لسٹ میں شامل کر دیا ہے. کیا جو دہشت گردی ملک بھر میں ہو رہی کہیں آپ کو شریف مزاری نظر آئی جو گئی ہے وزیر انسانی حقوق ہے؟ آپ کو نظر نہیں. ہاں سر کام نظر آنا چاہیے, وزیر نہیں نظر آنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے میں کابینہ میں ضرور اس نے منصوبہ ہے جس سے عمران نیازی صاحب نے کہا نہیں سب کی بات رد کرتا ہوں, یہ روئی ہے یہ بیمار ہے یہ بات. اس کے بعد آپ آئیے معیشت کا کمزور دل ہوتی ہے نا, ثنا بچہ بھی رو جاتی ہے بعض دفعہ کوئی ایسی ہے ویڈیو. میرے اوپر کیوں آ رہے ہیں سر, میرے اوپر کیوں آ رہے ہیں؟ میرے ایموشنز کو رہنے دیں سر, میرے ایموشنز اس وقت زیر بحث نہیں ہیں. خواتین کمزور دل ہوتی ہیں, میں نے اس لیے کہا ہے. سر میرا دل بہت مضبوط ہے, آپ فکر نہ کریں سر, انہوں نے آپ دیکھا فکر نہ کریں, بڑا مضبوط دل ہے والا تو آنسو نکل آئے. سر مضبوط دل ہے میرا. چلیں جی جی سر جی. اب آئیے فائنانس منسٹر کا, کیا انہوں نے ایک اپنے سینیٹر کو وڈرا کرا کے اور اس کو سینٹ کے سیٹ دلائی ہے جس نے معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے؟ اور جب یہ فائنانس منسٹر نہیں تھا تو ایگزیکٹ 1 مہینے پہلے اس نے کہا پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی. جب اس کو سیٹ مل گئی تو معیشت آسمان پہ. اچھا بھیا معیشت آسمان پہ ہے تو پورے پاکستان کو آپ نے گروی کیوں رکھا؟ آپ کو سعودی عرب سے 4% سود پہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ نے چائنا کے ساتھ جو معاہدے کیے پہلے پیسے آپ نے جو سعودی عرب کو واپس کیے, آپ نے چائنا سے ادھار لے کے سود پہ اس کو واپس کیے. تو یہ اور دوسری بات یہ کہ اتنی بڑی جو باتیں کر رہا ہے, دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, یہ سنا وہ بات ہے کہ ایک گھر میں میت ہوا ہے, آپ بجائے فائدہ فانی کرنے کا بجائے اسے ہمدردی کرنے کا آپ اس کے گھر کے سامنے میوزک اور گانے بجائے, یہ زخموں پہ نمک چڑھانے کے برابر ہے کہ آپ کے وزیر خود نائل ہے, خود آپ سمیت. اس کو سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ اس کو تو عوام نے دے دی عمران نیازی کو. سر وابڈا صاحب کو بھی ملنا چاہیے تھا سرٹیفکیٹ, ایک وابڈا صاحب کو ملنا چاہیے تھا نا. عوام نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دی ہے کہ یہ کتنا نائل شخص ہے, اس کو معیشت کا نہیں پتا, اس کو پاکستان چلانے کا نہیں پتا ہے کہ 200 معیشت میرے معاشی ٹیم ہے جس کا سرغنہ ہوگا اسد عمر, وہ تو پہلے ہی آپ نے خود فارغ کر دیے. اب آپ کو تحریک انصاف کو ڈبونے کے لیے اس کو جنرل سیکرٹری بنا لیا ہے, یہ ان کے کر دے. تو بھائی یہ کون سی مثالیں قائم کر رہے ہیں؟ یہ عوام کے زخموں پہ نم چڑھک برابر ہے. باقی رہ گئی آپ آئیے میری طرف, فیصل واڈا سے الحمدللہ پارٹی کی عادت کی ہدایت پہ, پارٹی کی عادت کی رہنمائی پہ پہلے میں نے قومی اسمبلی کی سیٹ چینی, اب اس کے بعد سینٹ کی سیٹ چینی. کل میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے میری وکٹری سپیچ جو نا وہ اپنے ٹویٹ پہ اس نے شیئر کر دی ہے, اور سعید غنی جو ہمارے وزیر اتحاد اس نے مجھے مبارکباد کی ہے. یہ ہوتا ہے سرٹیفکیٹ, کارکردگی بتایا تب جا کے اس نے مبارکباد کس بات کی دی ہے یار؟ اور وہ سیم کیس ہے جو نواز شریف کا ہے, تو نواز شریف کا بھی تو وہی کیس ہے کہ اس کے پاس اقامہ تھا, اس نے بتایا نہیں, ان کے پاس نیشنلٹی تھی, انہوں نے بعد میں وڈرا کی یا پہلے وڈرا کی. اس میں کون سا تمہارا کمال ہے؟ اس میں تمہارا کون سا کمال ہے؟ تمہارا کمال اس وقت ہوتا کہ جب تم ان کو اس وقت الیکشن میں ہراتے. کمال سوال آ گیا. جی 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 عدالت کے فیصلے کو کہہ رہے ہو میرا کمال ہے, اس وقت نہیں کہتے کہ یہ ہمارا حوصلہ کریں سر. مندوخیل صاحب جلدی سے جواب دیں, میں آگے جہانگیر صاحب کا جاؤں. جی جی بھائی اتنی لمبی تقریر سنیں گے بچہ, تو میرے پاس تھوڑی ٹائم ہے, میں 8 بجے سے بیٹھا ہوا ہوں سر. میں ابھی آ رہی ہوں سر آپ کے پاس. جی سر آپ مندوخیل صاحب ریپ کریں. جی ہاں جواب ریپ کریں. جی یہ NL249 بلدیہ کے سیٹ میں پارٹی نے 15 دن پہلے مجھے بھیجا, یہ حلقہ میرا نہیں تھا. دانلی سے جیتا ہے, تم دانلی سے جیتا ہے. آپ دونوں دوست ہیں, ایسی بات کر رہے ہیں, آپ دونوں دوست ہیں سر. ابھی آپ نے کہا آپ دونوں دوست ہیں. سر یہ کس طریقہ ہے؟ اچھا مندوخیل صاحب جواب کمپلیٹ کریں. جہانگیر صاحب ایک منٹ, جہانگیر صاحب ایک سیکنڈ. کئی کنٹینر کی چڑکی سے تربیت دی. سنا اتنا ٹائم مت دونا یار, ٹائم برابر دونا, جتنا مجھ کو دیا اتنا اس کو. چلیں اوکے ٹھیک ہے. مندوخیل صاحب لیٹ می, جہانگیر صاحب تھوڑا سا پیشنس لوز کریں. لیٹ می جسٹ کیا گیا, کچھ شرم ہوتی ہے, کوئی ہوتی ہے, پھر بھی آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر, آپ کو 6 نمبر پہ بیچ کے میں نے پورے PDM کو ہرا ہے, MKM کو ہرا ہے. آپ نے نہیں بھیجا یار. ٹھیک ہے سر, آپ کو تسلی ہوئی. ایک منٹ
मंदो खेल साहब भेजा सबको पता है, मेरे से नहीं पूछो, अपने मुफ्ता इस्माइल से अच्छा, पूछो, मंदो वो खेल बताएंगे साहब, किसने भेजा है। एक मिनट अगर आप मंदो खेल साहब आपसे रिक्वेस्ट करी हूं, एक मिनट अगर आप खामोश हो जाएं। जी जहांगीर साहब, अब आपको सवाल का जवाब मिल गया, उन्होंने कह दिया उन्होंने इलेक्शन में हराया, आप कहते हैं धांधली हुई है। चले हम अब आगे चल सकते हैं सर, अगर आप नहीं देखिए सना ईमानदारी की देखिए बात ये है कि आप जब जो सवाल कर रही थी उन्होंने एक भी रेलिवेंट जवाब नहीं दिया आपको, कभी इधर की स्टोरी कभी उधर की। आपने पूछा कि जी 10 आप अपने नाम बता दो, जो कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्होंने अच्छा ये बात सुने, ये कह गए कि जी मैंने कमाल दिखाया। देखिए सना, आप ईमानदारी की बात करें ना, अगर आप बच्चे से सवाल करो है और ये जवाब दे के जी मैंने कमाल किया कि मैंने उसको घर भिजवाया है, और भाई आपने नहीं कमाल किया। अगर एक शख्स ये सब सीखने के लिए, जैसे कि नवाज शरीफ ने गलती की, तो सर किसने कमाल किया? शेख में किसका कमाल है सर? इस केस में इलेक्शन कमीशन का कमाल है। बताया कि मैं अकामा रखता हूं, अगर वो बता देता तो उसको नाहिल नहीं होता है। इसी तरह अगर फैसल वाडा ने अगर उस वक्त नहीं बताया कि जी मैं ड्यूल नेशनलिटी है मेरे पास, या मेरे पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, तो उसने गलती की। उसको नहीं कह बताया, उसको बताना चाहिए था कि मैं इसको कैंसिल करवा चुका हूं, नहीं है, उसकी सजा मिली उसको, या उसकी गलती की सजा। आप इसके अदालतों का है। देखिए आप इलेक्शन कमीशन के फैसले की तारीफ करते हैं सर, आप जहांगीर साहब आप इस इलेक्शन कमीशन के फैसले से खुश हैं? देखिए मैं हर उस फैसले की तायद करूंगा। देखिए सना, अगर मेरे ऊपर भी कोई फैसला आएगा अदालतों पे, मुझे अपने अदालतों पे, इदारों पे एतमाद होना चाहिए। अगर वो उन्होंने फैसला किया है तो यकीनन पूरी रिसर्च के बाद उनके, क्योंकि वकला फैसल वाडा के भी वकला थे, सब कुछ था, अगर फैसला किया है तो उसको मानना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में जाने की, तो वो एक अलग बात है। अच्छा ठीक है सर, मैं कह रही हूँ ये बड़ा सर जहांगीर साहब एक सेकंड जी जहांगीर साहब एक मिनट अगर मुझे इजाजत देंगे, मैं कह रही हूँ ये बड़ा ओपन एंड शट केस था कि आपने आया जब अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं एज सादिक और अमीन, आपको ये डिक्लेयर करना होता है कि आपने रेनंसिएशन ले ली है अपनी दूसरी नेशनैलिटी। बिल्कुल ठीक है, यही है। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने अरसा दराज ये केस चलता रहा और उन्होंने उनको पूरा टाइम दिया कि आप आइए और आप बता दीजिए कि आपकी वो डेट्स क्या थी और क्या आपने जब ये कागजात नामजदगी जमा कराए थे, क्या अपने आप को आपने अलग कर लिया था अमेरिकी शरीयत से। और मसला सिर्फ ये है सर कि फैसल वावड़ा साहब इसको प्रूव नहीं कर सके। अब ये सच क्या है झूठ क्या है, ओनस वाज ऑन फैसल वावड़ा साहब। मैं तो इसमें तो दो राय नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे कह रही हूं कि हां ठीक है, तो मैं मेरी मंदो खेल साहब का भी कमाल नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, मेरा कहना ये है कि ये 3 साल भी नहीं चलने चाहिए था, ये 3 साल भी नहीं चलना चाहिए था, इसको तो पहले ही 6 महीने के अंदर, साल के अंदर। जहांगीर साहब मेरा एक और सवाल सर, नहीं कर सका तो उसको खत्म कर देना। ठीक है जहांगीर साहब, मेरा एक और सवाल, तो आप मुझे बता दीजिए, कमाल मंदो खेल साहब का नहीं है कि उन्होंने ये परसू किया, ठीक है, कमाल इनका नहीं है कि ये इलेक्शन जीत गए, वो धांधली से जीत गए। चलें, मैं सिर्फ पूछती हूं लेकिन क्या फैसल वावड़ा साहब ने सच कहा या झूठ कहा? क्या ये पार्टी को उनको सेनेट की सीट देनी चाहिए थी? झूठ का। ठीक है, फैसल वावड़ा साहब आप समझते हैं सादे पर नहीं रहे, 62(1) उन पर लागू होनी चाहिए, राइट? नहीं देखे ना, अदालतों ने जब कह दिया, जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूं। बिल्कुल जिसी तरह नवाज शरीफ के बारे में कहा, इसी तरह और लोगों के बारे में कहा, बिल्कुल सही है, मानना चाहिए। ठीक हो गया, दैट्स वेरी गुड, ठीक है, अदालतों के फैसलों को मानना चाहिए। ठीक है, रूल ऑफ लॉ में आप यकीन रखते हैं। जी मंदो खेल साहब, मुझे जरा बता दीजिएगा कि काफ लीग से राब्ते हो रहे हैं, अब जरा आदम एतमाद के एतमाद पे आ जाते हैं। अब राणा साहब ये कह रहे थे कि ये जरदारी साहब मिले हैं काफ लीग से, उन्होंने मुआहदे की बात की होगी या उनको कुछ ले दे करने का जो भी है उन्होंने बात की है, और वो कह रहे हैं हम इत्तेहादियों को नहीं देख रहे, हम तो हुकूमत के अरकान को देख रहे हैं। अभी राणा साहब ने थोड़ा सा देर पहले हमें ये कहा है, आपको क्या लगता है इत्तेहादी मान जाएंगे, अदम एतमाद के लिए वोट आप हासिल कर सकेंगे? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिमांड क्या है सर नून लीग से? देखिए, जिस दिन पीडीएम बना, पीडीएम की तजवीज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है, और पहली मीटिंग में बिलावल भुट्टो साहब ने अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र किया। आपको याद होगा वीडियो लिंक के जरिए सदर आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों वीडियो लिंक पे मौजूद थे। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सारी अपोजिशन इस्तीफे मौलाना फजल रहमान साहब को जमा कराए। तो उस वक्त भी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मियां साहब आप आ जाओ, आपको इस्तीफे दे, आप जाके स्पीकर को दे। उसके बाद हमारी बात नहीं बनी, और हमारी बात न बनने से ये फायदा हो गया पीटीआई को कि पंजाब में उन्होंने आपस में सीटें बांट दिए, भाई तू 5 तू ले ले, 5 हम लेते, एक काफ लीग को देते क्योंकि उसने तारीखी किरदार अदा किया। ये तो उनकी विक्ट्री है पंजाब में। और दूसरी बात, ये तो इत्यादि से हम बात कर रहे हैं, काफ लीग हमारे पहले भी इत्यादि रहे, लेकिन सवाल में क्या करूं, आफ्ताब जहांगीर सब दिल पे आकर के बताते, आफ्ताब सिद्दीकी जो डिफेंस इनका एमएनए है, आमिर लियाकत का स्टेटमेंट, नूर आलम खान का स्टेटमेंट, किस एमएनए का मैं आपको हवाला दूं जो असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने ये कहा कि ये 3 लाइन वज़ीर आज़म वाली लाइन की है, इस जेल में डालो, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा।
تو بات یہ ہوتا ہے نا ہمیں اتحادیوں کو پھر بھی بھروسہ ہے کیونکہ اتحادیوں نے بھی حلقوں میں جانا ہے, چاہے ایم کیو ایم کے ہو, چاہے جی ڈی اے کے ہو, چاہے کاف لیگ ہو, انہوں نے بھی اپنے لیکن سر مندو کھیل صاحب یہ بات آپ کی بجا آپ نے فرمایا, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ جب فیصل سبزواری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اشارہ نہیں ملا اور پاکستان تحریک انصاف کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کامل علی آغا صاحب آ کے انٹرویوز میں کہیں کہ جی ہم تو آ رہا تو معاہدہ ریاست کے ساتھ ہے اور ہم نہیں سمجھتے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, تو پھر آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ان کے ادھر ادھر جو بھاگنے والے یہ پکڑو 11, وہ کراچی کی زبان ہے, آفتاب جہانگیر سمجھ رہے, پکڑو 11 اس کہتے ہیں, 4 یہاں سے پکڑ لیے 2 وہاں سے پکڑ لیے, اس کو کہتے ہیں پکڑو 11. یہ پکڑو 11 ٹیم ہے. جب پکڑو 11 ٹیم کو پتہ چلے گا کہ ہماری کشتی ڈوبنے والی ہے, وہی کر رہے ہو, پکڑو جہانگیر صاحب میرے پاس بہت کم ٹائم ہے, سوری سر تو ٹھیک نہیں پکڑے گا. جہانگیر صاحب میں آپ کی ناراضگی نہیں افورڈ کر سکتی, اگر آپ صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ یہ حکومتی اتحادی تو چھوڑ دیجئے, جو حکومت کے اپنے اراکین ہیں کیا وہ نون لیگ میں واپس شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ آپ کی کشتی کو چھوڑ رہے ہیں, کیا ڈولتی ہوئی کشتی سے دور جا رہے ہیں, ہاں یا نہ سر؟ اچھا دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں نہ, لیکن سنا آپ کا سوال ایسا ہے کہ مجھے اس کا جواب جی اگر آپ جلدی سے دے دیں سر, میں کاٹنا نہیں چاہتی. جی سر جی میں بالکل آرام سے دوں گا. بات یہ ہے کہ یہ میرا اختیار ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ میں الائنس کی حیثیت سے ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے